अस्सलाम वालेकुम। मेहदी पार्ट 9। हजूम आहिस्ता आहिस्ता पेरिस ओपेरा हाउस से बाहर निकल रहा था। इसी हजूम से कैमल और हॉक नमूदार हुए और दोनों ट्रैफिक से बचते बचाते एक दूसरे छोटे होटल में दाखिल हुए। बाहर बेहद सर्दी थी। दोनों ने अपने कोट और हैट उतारकर हैंगर में लटकाए और एक छोटी सी मेज़ पर बैठ गए। हॉक ने वेटर को अपने लिए कोनिका और कैमल से पूछकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। तुम्हें बेली डांस पसंद आया? कैमल ने हॉक से पूछा। हाँ, बहुत अच्छा, बल्कि बेहद अच्छा था, हॉक ने तारीफ़ की। कहीं तुम मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बेली वाकई बड़ा ज़बरदस्त है और तुम यकीन करो कि मैं इससे बेहद महजूज हुआ हूँ। क्या तुम्हें ये अजीब सा नहीं लगा, क्योंकि तुमने तो पहली बार इसे देखा है? हाँ, पहले 15 मिनट तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। मैं बेहद बोरियत महसूस कर रहा था, लेकिन इसके बाद इसने मुझे अपनी जानिब खींच लिया और मैं अपने होशो हवास खो बैठा। बहुत खूब। मैं तो तुम्हें रवायती क्लासिकल बैली दिखाना चाहता था, लेकिन शायद पहली दफ़ा तुम इसे एंजॉय ना कर पाते। वेटर नमूदार हुआ। हॉक ने कैमल को कॉफ़ी पेश की और ख़ुद को निका से दिल बहलाने लगा। वाइज़र ने क्या प्रोग्रेस की है? कैमल ने पूछा। आज ही मेरी फॉक से बात हुई है। वाइज़र अपने काम में तेज़ी से मसरूफ़ है। आजकल वो कैलिफोर्निया में अपनी डिज़ाइन टीम के साथ हमारे मंसूबे पर काम कर रहा है और अभी तक कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई, सिवाय एक के। वो क्या? वो ये कि इतने छोटे से जानवर को इतनी दूर से कैसे निशाना बनाया जाए। या तो ये हो कि हम अभी से वो मुकाम तय कर लें जहाँ पर वो जानवर रखा जाए, या इस जानवर के अंदर हमें कोई ऐसा आला लगाना पड़ेगा जिस पर अगर लेज़र फेंकी जाए तो वो आगे से जवाब दे। इसके लिए हमें एक बड़ा बकरा देखना पड़ेगा। बकरे का इंतज़ाम हो जाएगा, कैमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कैमल ने कुर्सी पर टेक लगाई और हज के मौके पर मना के बारे में सोचने लगा, जहां 25 लाख के करीब हाजी इकट्ठे होते हैं। हॉक ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई इसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि इस होटल का इंतखाब इन्होंने अचानक किया था और यह कि पहले से इनके मंसूबे का हिस्सा नहीं था। वैसे भी इसने पेरिस से 2 आदमी साथ ले लिए थे, जिनमें एक शख्स थोड़ी दूर बैठा अखबार के पीछे से इन पर नज़र रखे हुए था, जबकि दूसरा दरवाजे के करीब एक कुर्सी पर बैठा आने जाने वालों पर नज़र रखे हुए था। जगह का इंतखाब वाकई नामुमकिन है। ऐसी पुरहुजूम जगह पर एक अलहदा मुकाम मुंतखब करना बड़ा मुश्किल काम है। कम से कम 1 एकड़ जगह तो दरकार होगी। कैमल की बात सुनकर हॉक की तरफ मतवज्जा हो गया। और ऐसी जगह मिलना मुमकिन नहीं। इसका मतलब है हमें कुर्बानी के जानवर के जिस्म में ऐसी डिवाइस लगाना है जिस पर अगर लेज़र के ज़रिए से रोशनी डाली जाए तो जानवर जलकर धुआं बन जाए। हॉक ने अपनी राय पेश की। ये कितना बड़ा होगा? मेरा मतलब है ये डिवाइस कितनी बड़ी होगी? कैमल ने पूछा। हफ्ता 10 दिन में हमें इसके बारे में भी इल्म हो जाएगा। वाइज़र के ख्याल में एक सिगार बॉक्स से बड़ी डिवाइस नहीं होगी। वैसे दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है। ठीक है, हम एक बड़े बकरे का इंतज़ाम कर लेंगे। मैं यहाँ से अमेरिकन एम्बेसी जाऊँगा। मुझे फॉक से बात करनी है। तुम लोग कहाँ तक पहुँचे हो? हॉक ने कैमल पर उष्टी सी निगाह डालते हुए पूछा। हम आजकल मेहदी को तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है जून के आखिर तक इसका इंतखाब हो जाएगा। जुलाई के आखिर तक हम मौज़ा दिखाकर इसे कायल कर लेंगे कि वो वाकई मेहदी है। बाकी 3 महीनों में हम इसे दुनिया भर में मशहूर कर देंगे। इसके बाद हमारे एजेंट दुनिया भर में इसके आने के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर देंगे। मशरिक़ में इंडोनेशिया से लेकर मगरिब में मराकश तक ये अफवाहें फैला दी जाएंगी। तमाम बड़े और छोटे इस्लामी ममालिक के लोग इसकी आमद का इंतज़ार करेंगे। मुसलमानों के नज़रिए के मुताबिक एक शख्स आएगा जो इनके गुनाहों को धोकर इनको पाक कर देगा और इनके फ़िरका परस्ती को ख़त्म कर देगा। उन्होंने अपने लिए मज़ीद कोनेको और कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दिया और ख़ुद CIA की जद्दा में मसरूफियात के बारे में बात करने लगे। जद्दा का कंट्रोल अब बाइड के पास था। बाइड हमारे अंदाजे के ऐन मुताबिक काम कर रहा है। मेरे ख्याल में बाइड इस काम के लिए बेहतरीन इंतखाब है। कैमल ने काफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। मेरे ख्याल में हॉक हमारा एक आदमी ऐसा भी होना चाहिए जो कि हमारे साथ मिलकर काम कर सकता है। हॉक तवक्का कर रहा था कि कैमल ऐसी कोई तजवीज़ ज़रूर पेश करेगा और इसके लिए वो तैयार होकर आया था। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कैलिफोर्निया जहाँ पर लेज़र का काम हो रहा है वहाँ तुम्हारे आदमी की मौजूदगी ज़रूरी है? बिल्कुल।
کیونکہ جیسے جیسے آپریشن کا وقت قریب آتا جائے گا ہمیں ایک دوسرے سے مسلسل رابطہ رکھنا ہوگا۔ کیمل نے بات مکمل کی۔ اسے چھوڑو یار، میری آج ہی فوق سے بات ہوئی ہے، اس نے بتایا کہ وائزر مکمل توجہ سے اس پر کام کر رہا ہے، بس لیزر مشین بننے کی دیر ہے، اسے خلا میں پہنچا دیا جائے گا، وہاں سے روشنی نیچے آئے گی اور قربانی کا جانور دھواں بن کر اڑ جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ ہماری اگلی میٹنگ کہاں ہوگی؟ ہاک نے بڑی کامیابی سے بات الٹ دی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی میٹنگ میڈرڈ، اسپین میں ہوگی۔ اس وقت تک آپریشن معراج پر کافی کام ہو چکا ہوگا، ویسے بھی 6 ہفتے کی مدت اس کام کے لیے کافی تھی۔ میرے خیال میں میڈرڈ میں بہترین قسم کا بیلی ڈانس ہوتا ہے، کہیں اس لیے تو تم نے میڈرڈ کا انتخاب نہیں کیا؟ ہاک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، پچھلی دفعہ میں میڈرڈ میں ہونے کے باوجود اس سے محظوظ نہیں ہو سکا تھا، کیمل نے تصدیق کی۔ منظر بدلا۔ اسکول کی طالبات کا ایک گروپ جنہوں نے سفید اور نیلے رنگ کی یونیفارم زیب تن کی ہوئی تھی، ایک بڑے ہال میں 30 کے قریب ڈانسرز کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک کی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے ملک کی چوٹی کی بیلی ڈانسر بنے، اس لیے ان میں سے ہر ایک صرف اس خاتون کی طرف متوجہ تھی جو ان سے کچھ فاصلے پر پریکٹس کر رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا اونی زیر جامہ پہنا ہوا تھا، سیاہ رنگ کی جرسی اس کے سفید رنگ پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی عام لڑکیوں اور عورتوں کی نسبت کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے اپنے سیاہ بالوں کی پونی ٹیل بنا رکھی تھی، جب وہ بھی ایکسرسائز کے لیے ہلتی تو اس کی پونی ٹیل بڑے شاہانہ انداز سے لہراتی۔ اس خاتون کا نام مایا کوسوا تھا، جو اس ملک کی سب سے بہترین بیلی ڈانسر تھی۔ بچیوں کو بتایا گیا تھا کہ پریکٹس کرنے کے بعد وہ نہ صرف مایا کوسوا سے مل سکتی ہیں بلکہ اس سے بات چیت بھی کر سکتی ہیں اور چاہیں تو تصویریں بھی بنوا سکتی ہیں، اس لیے ہر کوئی اس سے ملنے کی آرزو رکھتی تھی۔ مگر انہیں مایوسی ہوئی، ایک آدمی بڑی تیزی سے ہال میں داخل ہوا اور سیدھا مایا کوسوا کے پاس پہنچا۔ مایا، ڈائریکٹر صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اس وقت اپنے آفس میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آنے والے نے اپنا مقصد بیان کیا۔ اس وقت کلاس کے دوران انہوں نے بلانے کی کوئی وجہ نہیں بتائی؟ مایا نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے آپ تک ان کا حکم پہنچایا ہے۔ مایا نے ناراضی سے اپنا کوٹ اٹھایا اور اجنبی کے پیچھے چل پڑی۔ لڑکیاں اسے جاتا دیکھ رہی تھیں، انہیں مایا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں نظر آ رہے تھے، لیکن مایا جب ان کے قریب سے گزری تو مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور درجنوں نوجوانوں کے دل پگھل گئے، یعنی ہال میں موجود نوجوان لڑکیوں کے دل پگھل گئے۔ ڈائریکٹر بڑی بے چینی سے کمرے میں بیٹھا مایا کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی مایا کمرے میں داخل ہوئی وہ بولا، آپ میرا یقین کریں مایا، مجھے اس بات کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ مجھے تو آدھا گھنٹہ پہلے وزارت ثقافت سے فون آیا کہ وہ آپ کو لینے کے لیے اسپیشل جہاز بھجوا رہے ہیں، آپ کو فوراً ماسکو پہنچنا ہے۔ لیکن کیوں؟ مجھے انہوں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ آپ کو ماسکو میں 1 ہفتے تک رہنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا۔ اگر بتایا گیا ہوتا تو میں آپ کے علم میں ضرور لاتا۔ اس طرح آپ کی کم از کم 3 پرفارمنسز پروگرام متاثر ہوں گے۔ اور ٹور کا کیا ہوگا؟ مجھے ٹور پر بھی تو جانا ہے۔ اس بات سے آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ آپ ٹور پر یقیناً جائیں گی۔ مایا کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ زیادہ فکر مندی کی کوئی بات نہیں، میرے خیال میں وہ اس دورے کی پبلسٹی کے لیے تمہاری کچھ تصاویر لینا چاہتی ہیں، لیکن انہیں آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ یقیناً، ڈائریکٹر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرے خیال میں کوئی بہت اہم شخصیت تم سے ملنا چاہتی ہے، ورنہ تمہارے لیے اسپیشل جہاز نہ بھجوایا جاتا۔ ان تمام باتوں کا آغاز انڈونیشیا کے شہر سماٹرا سے ہوا تھا۔ وہاں سے یہ افواہیں جاوا پہنچی اور پھر دارالحکومت جکارتہ تک پہنچ گئیں۔ اس طرح کی افواہیں صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی پھیلتی رہتی ہیں۔ مقامی لوگوں نے تو ان افواہوں کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، لیکن ایک سیاح یا کوئی دوسرا شخص جو اس علاقے میں بزنس کرنے گیا تھا، اس نے ان افواہوں کو سنجیدگی سے لیا۔ ایک ہی طرح کی افواہ ہر طرف گرم تھی، اللہ کا منتخب کردہ شخص آنے والا ہے، وہ حج کے موقع پر آئے گا۔ پاکستان میں یہ افواہیں صبح پنجاب سے شروع ہوئیں اور پھر بحیرہ ہند کے پانیوں تک پھیل گئیں۔
افغانستان میں قابض روسی فوجوں کے لیے یہ بات خطرے کا باعث تھی اور یہ معاملہ ہر ہفتے کمانڈروں کی میٹنگ میں اٹھایا جاتا، کیونکہ ان کے مخالفین پہلے ہی یہ کہتے تھے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، اور اگر اب کوئی انہیں ہدایت دینے والا آ گیا تو اس کے کہنے پر یہ جہاد مزید تیز ہو جائے گا۔ ترکی کی فوجی حکومت کے لیے یہ بات پریشانی کا سبب تھی، کیونکہ جب اس نے اتاترک سے ملک کا انتظام سنبھالا تھا، سیکولرزم نے اسلام کی جگہ لے رکھی تھی۔ فوجی حکمرانوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اس افواہ کے پھیلانے والوں کو موقع پر ہی گولی مار دی جائے۔ ترکی میں یہ افواہیں براستہ ایران پہنچی تھیں۔ ایران میں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور ان کا اعتقاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک امام غائب ہو گئے تھے اور انہیں دنیا میں دوبارہ آنا تھا، اور یہ ان کے آنے کا سنہری وقت تھا، کیونکہ 14ویں صدی ختم ہو رہی تھی۔ عالم اسلام میں یہ افواہیں بیک وقت شروع ہوئی تھیں۔ انڈونیشیا سے لے کر نائجیریا تک ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی، وہ آ رہا ہے، وہ حج کے موقع پر آ رہا ہے۔ ان افواہوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنہوں نے پہلے کبھی حج کرنے کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا، انہوں نے بھی اس برس حج کرنے کی تیاری کر لی۔ سعودی عرب اور شام میں سب سے زیادہ بے چینی تھی۔ سعودیہ حکومت کے حکمران خاندان کے خیال میں وہ خادم الحرمین شریفین تھے۔ حال ہی میں ایک اور شخص نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو مہدی کہتا تھا، بڑی مشکل سے اسے باہر نکالا گیا تھا۔ اب سعودی عرب کی حکومت اس طرح کے کسی اور ایڈونچر کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے تمام سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے تھے۔ شام میں حکومت کو تشدد پسند جماعت اخوان کا سامنا تھا۔ یہ جماعت بذریعہ طاقت حکومت تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بہت سے آرمی جوانوں، حکومتی افسران، حتیٰ کہ روسی مشیروں کو بھی مار ڈالا تھا۔ ایسے حالات میں آنے والا ان کی مدد کرتا تو ان کا مقصد آسان ہو جاتا۔ مسلمان ممالک کے آپس کے خلفشار اور سرد تعلقات کی وجہ سے ان کی افواہوں نے مزید زور پکڑا۔ اگر مسلمان ممالک میں رابطہ ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ افواہیں بیک وقت ایک کی جگہ سے چلی تھیں اور ان پر قابو پانے میں انہیں آسانی ہوتی، لیکن اپنی روایت پسندی کے باعث وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 14ویں صدی کا اختتام ہے اور مہدی کو آنا ہی ہے۔ ایک بار پھر منظر بدلا۔ کوڈک گونگا بہرا بنا ہوا تھا۔ اسے KGB کی نوکری کرتے ہوئے 25 برس ہو گئے تھے، لیکن یہ چیز تو اس کے پورے کیریئر میں حیران کن تھی۔ اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور بار کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ گلاس میں تھوڑی سی شیمپین ڈالی اور پھر مایا کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ مایا جب سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی وہ تب سے ہی حیران تھا۔ پہلے تو وہ اس کی دلکشی اور خوبصورتی پر مر مٹا تھا، لیکن جو نئی بات مایا نے اسے بتائی وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم ابھی تک کنواری ہو؟ کوڈک نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ابھی تک کنواری ہوں۔ مایا کے اس جواب نے نہ صرف کوڈک بلکہ لاریسا اور نیوٹن کو بھی حیران کر دیا تھا جو ان دونوں کے قریب صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا، تمہاری عمر 24 برس کی ہے اور تم ابھی تک کنواری ہو، ناممکن۔ کوڈک کے بار بار ایک ہی بات کو دہرانے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل یہی کام کر رہا تھا۔ کوڈک کی بات سن کر نیوٹن نے بے سختہ ہنسنا شروع کر دیا۔ مایا کچھ دیر تو خاموش ہے، پھر اس نے چلانا شروع کر دیا۔ ہاں ہاں، میں کنواری ہوں، میں کنواری ہوں، میں کنواری ہوں۔ مایا نے رونا شروع کر دیا۔ مایا کی یہ حالت دیکھ کر لاریسا اٹھ کر اس کے قریب آ گئی اور اسے دلاسا دینا شروع کر دیا۔ کیوں، کیا کوئی عورت 24 سال کی عمر میں کنواری نہیں ہو سکتی؟ لاریسا نے کوڈک سے سوال کیا۔ کوڈک نے نیوٹن کی طرف دیکھا جس نے بے اختیار بازو پھیلا دیے جیسے اس نے ہار مان لی ہو۔ کوڈک ابھی تک تذبذب کا شکار تھا۔ وہ اس لڑکی کو بطور شکاری استعمال کرنا چاہتے تھے۔ جو سنہری جال وہ بچھانا چاہ رہے تھے اس میں مایا کو اہم کردار ادا کرنا تھا۔ اس نے جب مایا کے سامنے یہ تجویز رکھی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ جب پیار سے بات بنتے نہ دیکھی تو کوڈک نے آہستہ آہستہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ مایا کو احساس دلوایا گیا کہ اس کا باپ بھی KGB کا ملازم تھا اور یہ اس کا باپ ہی تھا جس کی وجہ سے مایا نے تعلیم حاصل کی تھی اور اسے ملک کے سب سے بہترین بیلی ڈانس اسکول میں داخلہ ملا تھا۔ مایا یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس کا خیال تھا اسے داخلہ اس کے ٹیلنٹ پر ملا تھا۔
اگر مجھ میں ٹیلنٹ نہ ہوتا تو کئی بڑے بڑے افسران کی بیٹیاں بھی اس مقابلے میں موجود تھیں، پھر تو یہ داخلہ ان کو ملنا چاہیے تھا۔ کوڈک نے جب یہ دیکھا کہ مایا پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے مایا کو ملک کی خاطر قربانی دینے کو کہا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے ملک کی اور اس کی ماں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنے ملک کی خاطر یہ قربانی دے۔ اسے قائل کرنے میں انہیں 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اسے بس یہ کرنا تھا کہ روسی بیلی ڈانس کے دورہ لندن کے دوران اپنے قافلے سے علیحدہ ہونا تھا، اور یہ کوئی انہونی بات نہ تھی۔ ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے تھے۔ قافلے سے علیحدگی کے بعد اسے اپنے آپ کو ایک برطانوی اعلیٰ افسر کے سپرد کرنا تھا، جسے لامحالہ ان حالات میں اس کی مدد کرنی تھی۔ بس اسے اس کا دل جیتنا تھا اور کچھ راز حاصل کرنا تھے۔ ان رازوں کو حاصل کرنے کے بعد یہ اس کی مرضی تھی، وہ چاہے لندن میں رہ کر بیلی ڈانس میں اپنا کیریئر بنائے یا واپس اپنے ملک آ جائے، جہاں حکومت کی طرف سے بے شمار انعامات اس کے منتظر ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ ایک ہی بستر پر سونا ہوگا؟ مایا نے آہستگی سے پوچھا۔ ہاں، اگر ضروری ہوا تو تمہیں ایسا بھی کرنا پڑے گا۔ کوڈک نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن اگر میں اسے پسند نہ آئی یا اس نے مجھے اپنے قریب نہ آنے دیا تو؟ کوڈک کچھ دیر تک اس کا چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے نیوٹن کی طرف دیکھا۔ کہ اس کی بات کا کوئی امکان ہے؟ امکان تو ہر چیز کا ہے، لیکن جیسی مایا کی شخصیت اور دلکشی ہے، اس بات کے پیش نظر امکان 1% سے بھی کم ہے کہ وہ اسے پسند نہ کرے۔ نیوٹن کی یہ بات سن کر مایا نے لاریسا کی طرف دیکھا کہ شاید عورت ہونے کے ناطے وہ اس کی کوئی مدد کرے، لیکن لاریسا کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ کر اسے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ اس کا مطلب ہے مجھے اس آدمی کو اپنا جسم پیش کرنا ہوگا، ایک عام طوائف کی طرح۔ لاریسا نے اس کی بات کاٹی۔ مس مایا، اگر آپ ایسا سوچتی ہیں تو ایسا ہی ہے۔ اگر اپنے ملک کے لیے آپ کو طوائف بھی بننا پڑے تو کوئی بری بات نہیں۔ اس ملک نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، اس کی خاطر اگر تھوڑی سی قربانی بھی دینا پڑے تو کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مایا کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، لیکن ایک طوائف کے پاس تو تجربہ اور مہارت ہوتی ہے، اور میرے پاس نہ تجربہ ہے اور نہ ہی مہارت۔ مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ کوڈک اپنے آپ کو تھوڑا مطمئن محسوس کر رہا تھا، بات اسے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مس مایا، اس بات کی تم فکر نہ کرو۔ شاید تم جانتی نہیں کہ تم کتنی خوبصورت ہو، اور جس شخص سے تم ملو گی وہ کتنا ہینڈسم ہے۔ ہر کام خود بخود ہو جائے گا۔ لاریسا، تم مایا کو باہر لے جاؤ اور اسے چائے کافی وغیرہ پلاؤ۔ لاریسا نے مایا کا بازو پکڑا اور باہر نکل گئی۔ میرے خیال میں ہمیں اسے اس اسکول میں بھیجنا چاہیے جہاں اس طرح کی شکاریوں کی تربیت ہوتی ہے۔ نیوٹن نے اپنی رائے ظاہر کی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں کب کا اسکول کو بند کروا چکا ہوتا۔ سراسر پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے۔ کوڈک اسکول سے نالا نظر آ رہا تھا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن اسکول نے بہرحال کچھ تو کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ویسے بھی میرے خیال میں مکمل نا تجربہ کار لڑکی کو اس مشن پر بھیجنا خطرناک ہے۔ ویسے کم از کم اتنا تو سکھا دیں گے کہ عورت اور مرد کے جنسی تعلق کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بیلی کمپنی کو 3 ہفتے بعد لندن کے لیے روانہ ہونا ہے، لیکن تم سمجھتے ہو کہ وہ کچھ سیکھ پائے گی؟ ہاں، کیوں نہیں، اس کے لیے کریش کورس کا انتظام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر ہم کنٹرول کیسے رکھیں گے؟ صرف جذبہ حب الوطنی ایسی چیز نہیں جو اس کو ہمارے کام کرنے پر مجبور رکھے۔ اس کی تم فکر نہ کرو، میں اس کی کمزوری سے واقف ہوں۔ مایا کو اپنی ماں سے بے حد محبت ہے، وہ اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہم سے دھوکہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کبھی بھی اپنی ماں سے نہیں مل پائے گی۔ ہاں، کامیابی کی صورت میں اس کی ماں کو بھی لندن بھجوا سکتے ہیں۔ کوڈک نے وضاحت کی۔ نیوٹن کچھ سوچنے لگا۔ شاید تم سوچ رہے ہو کہ میرے جیسا سخت آدمی اتنا نرم کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی ماں کو اس کے پاس لندن بھجواؤں، لیکن اگر کوئی ہمارے لیے بڑا کام کرتا ہے تو اس کا انعام بھی بڑا ہی ہونا چاہیے۔ کوڈک کی یہ وضاحت سن کر نیوٹن ہنسنے لگا اور پھر بولا، میں آپ کی نرمی کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ مایا کو ہم جس شخص کے پاس بھجوا رہے ہیں وہ کتنا نرم دل ثابت ہوگا بھی یا نہیں۔ کوڈک جواب دینے لگا تھا کہ دروازہ کھلا۔ مایا اور لاریسا دونوں اندر داخل ہوئیں۔ مایا اب کچھ بہتر لیکن کنفیوزڈ دکھائی دے رہی تھی۔ میرے خیال میں اگر ہم اس کے بارے میں معلومات اور تصاویریں دکھائیں تو شاید کچھ بات بن جائے۔ لاریسا نے تجویز پیش کی۔ کوڈک اور نیوٹن کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ لاریسا نے اپنا کمپیوٹر چلایا اور عورت ہونے کے ناطے کیمل کی جو تصویر اسے سب سے زیادہ پسند آئی تھی وہ کمپیوٹر پر لوڈ کی۔
تصویر میں کیمل بے حد ہینڈسم اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا. کوئی بھی لڑکی سے دیکھتی تو مر مٹتی. میں اسے جانتی ہوں، مایا نے آہستگی سے کہا. تینوں چونک گئے. ماحول ایک دم ساکت ہو گیا. پھر کوڈک بولا، تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں اسے جانتی ہوں. اس کا نام کیمل ہے، پیٹر کیمل. تم اسے کیسے جانتی ہو؟ کب سے جانتی ہو؟ ایک دم سوالوں نے مایا کو تھوڑا سا پریشان کر دیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا. میں برسلز میں اسے ملی تھی اور ان دونوں بطور جونیئر آرٹسٹ بیلی کمپنی کے ساتھ برسلز میں تھے. اچانک شو سے پہلے ہماری ہیروئن بیمار ہو گئی تو مجھے اس کی جگہ پرفارمنس کا موقع مل گیا. شو کے بعد ضیافت تھی، وہیں میری ملاقات کیمل سے ہوئی تھی. اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بیلی ڈانس کا بے حد شوقین ہے اور اسی کی خاطر برسلز آیا تھا اور بڑی عمدہ روسی زبان بولتا تھا. تمہارے ساتھ اس نے کس قسم کی باتیں کی تھی؟ کوئی خاص نہیں، صرف بیلی ڈانس کے حوالے سے ہی بات چیت ہوئی تھی. وہ بڑا ذہین آدمی تھا. بیلی کے حوالے سے اسے خاصی معلومات حاصل تھیں. اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا کہ ہم لندن کا دورہ کیوں نہیں کر رہے. اس کے علاوہ اور کیا کیا باتیں ہوئیں؟ کوڈک اسے مزید کرید رہا تھا. اس کے علاوہ تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی. پھر وہاں کارڈ کو سوئچ آ گیا تھا. یہ کوسویچ کون تھا؟ مسٹر کوسویچ اس ٹور کے نگران تھے. اس کا تعلق وزارت ثقافت سے ہے. نیوٹن نے کوڈک کو کوسویچ کے پس منظر سے آگاہ کیا. کوسویچ نے مجھے محتاط رہنے کو کہا تھا. اس کے اندازے کے مطابق کیمل برطانوی جاسوس تھا، لیکن مجھے اس کی بات کا یقین نہیں تھا. کیوں؟ تمہیں کیوں یقین نہیں تھا؟ میرے خیال میں وہ جیلسی محسوس کر رہا تھا. اس پورے دورے کے دوران وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا رہا تھا. آپ جانتے ہوں گے کہ وہ کس لیے میرے قریب آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے جھڑک دیا تھا، جس پر وہ مجھ سے ناراض بھی تھا. نیوٹن نے شراب کا ایک گلاس کوڈک کے لیے بنایا اور ایک گلاس اپنے لیے، اور پھر کرسی پر آ کر بیٹھ گیا. کیا کیمل تمہیں پسند کرتا ہے؟ ایک عورت ہونے کے ناطے وہ تمہیں اس کا اندازہ ہے. تم مرد کی آنکھ کو دیکھ کر بتا سکتی ہو کہ وہ تمہیں کن نظروں سے دیکھ رہا ہے. کوڈک نے سوال کیا. میرے خیال میں وہ مجھے پسند کرتا تھا. خیال نہیں، یقین سے بات کرو. وہ مجھے پسند کرتا تھا. مایا کے لہجے میں ایک نئی مضبوطی تھی. کوڈک اب بار کے قریب سٹول پر بیٹھا شراب کے گلاس پر گلاس چڑھائے جا رہا تھا. اس کے قریب نیوٹن بیٹھا تھا، جس کے پینے کی رفتار بلا شبہ اس سے کم تھی. کیا خوبصورت اتفاق ہے. کیوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کوڈک نے نیوٹن سے پوچھا. یقیناً ایک ایسے شخص کو قابو کرنے کے لیے ہمیں ایک خوبصورت شکارن کی ضرورت تھی، اور وہ شخص اس شکارن کو پہلے سے ہی پسند کرتا ہے. زبردست. دونوں خواتین 10 منٹ پہلے ہی وہاں سے اٹھ کر گئی تھیں. لڑیسا مایا کو اس کے ہوٹل چھوڑنے گئی تھی، جہاں سے انہیں اسکول کے لیے روانہ ہونا تھا، جہاں پر حسیناؤں کو اپنا شکار پھنسانے کی تربیت دی جاتی تھی. آپ نے لاڑیسا کو اس کے ساتھ کیوں بھجوایا تھا؟ ایک وجہ تو سیدھی یہ بھی تھی کہ مایا کی حرکات و سکنات پر نظر رکھی جائے. دوم وقتاً فوقتاً اسے یہ احساس دلوایا جائے کہ اس کی ماں ہمارے قبضے میں ہے، اور اگر وہ ہمارا کام کامیابی سے کر دیتی ہے تو اس کی ماں کو اس کے پاس بھی بھجوایا جا سکتا ہے. کوڈک نے ایک گلاس ختم کیا. نیوٹن نے اپنے اور کوڈک کے لیے مزید شراب ڈالی. میرے خیال میں کامریڈ کو سوئچ کو اس دورے پر نہیں جانا چاہیے، نیوٹن نے رائے دی. میرے بس میں ہو تو میں کوسویچ کو سائبیریا جانے والا وفد کا سربراہ بنا دوں. ایک بار پھر منظر بدلا. کیمل اور پیری مین اس وقت پارک میں بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگ پارک میں سیر و تفریح کے لیے آئے تھے. آج پارک میں رش عام دنوں سے کم تھا. پارک میں آنے سے پہلے کیمل اور پیری مین نے ہائیڈ پارک ہوٹل میں لنچ کیا تھا. کیمل لنچ کے دوران پیری مین سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پیری مانی سے بات کرنے سے منع کر دیا. ہوٹل میں لوگوں کی آمد رفت جاری تھی، اس لیے پیری مین نے بات کرنے سے احتراز کیا، اور اسی لیے اس وقت وہ پارک میں بیٹھے ہوئے تھے. کیمل پیری مین کو میڈکیو سے ہونے والی متوقع ملاقات اور آپریشن معراج کے بارے میں بتا رہا تھا. تم نے کتنے امیدواروں کا انتخاب کیا ہے؟ پیری مین نے سوال کیا. تقریباً 1 درجن امیدوار ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں 2-3 ہمارے منصوبے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں. کیا تم اپنے کام سے مطمئن ہو؟ کسی حد تک. ہمارا آدمی اگر وہاں امریکن ٹیکنالوجی سینٹر میں ہوتا تو شاید زیادہ اچھی بات ہوتی، لیکن مجھے اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی. حیرت اس وقت ہوتی ہے اگر ہمارے آدمی کو وہاں جانے کی اجازت مل جاتی. کیمل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا.
تمہارا ہوک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیسا آدمی ہے؟ بے حد ذہین اور پورے اعتماد شخص ہے. باہر سے وہ جتنا سخت اور مغرور نظر آتا ہے اندر سے اس کے برعکس ہے. وہ ایک محنتی اور پروفیشنل آدمی ہے اور سب سے بڑی بات کہ عام امریکیوں کی طرح وہ اپنی رائے ٹھونستا نہیں. اس کا مطلب ہے تم اسے پسند کرتے ہو. یقیناً وہ واقعی ایسا آدمی ہے جس کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آتا ہے. پیری مین کے لیے کیمل کی باتیں حیران کن تھی. وہ پچھلے کئی برس سے اس سے جانتا تھا. وہ ہمیشہ اپنے کام میں ڈوبا رہتا تھا. اپنی بیوی کی وفات کے بعد وہ اپنے کام میں زیادہ مصروف ہو گیا اور اپنا تن من اپنے کام میں لگا دیا تھا. اگر وہ ہوک کی تعریف کر رہا تھا یقیناً وہ اس سے متاثر تھا. اور منصوبے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پہلے پہل تو میں اسے محض ایک خواب سمجھتا رہا تھا. ایک ایسا خواب جس کی کوئی بنیاد نہیں. لیکن جیسے جیسے منصوبہ آگے بڑھتا گیا مجھے یہ خواب حقیقت بنتا نظر آیا. وہ دونوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. پھر کیمل نے پوچھا، کیا آپ کا پریچر سے رابطہ ہے؟ ہاں، وہ ہمارے تمام آپریشنز پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. اور اس کی ذاتی تعلقات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر وہ درمیان سے ہٹ جائے تو ہمارا کنٹرول کیسا ہوگا؟ پیری مین کچھ دیر تک کیمل کی طرف دیکھتا رہا. وہ شاید اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا. پھر وہ بولا، اس کے ذاتی تعلقات ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں. وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے اور اس منصوبے پر تو اس نے 20 برس تک غور کیا ہے. کیمل کو پریچر کے بارے میں کہی گئی بات پر یقین نہیں تھا. یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک شخص محض اپنے پروفیشن کی خاطر اپنی بیوی اور بچوں سے دور رہے؟ اگرچہ اپنی بیوی کے مرنے کے بعد خود کیمل نے اپنا سارا وقت اپنے پروفیشن کو دیا تھا. لیکن آج اس کی بیوی زندہ ہوتی تو وہ شاید اپنی نوکری میں اتنا کھویا نہ رہتا. کیا آپ نے وزیر اعظم صاحبہ کو بتا دیا ہے؟ کیمل نے موضوع بدلتے ہوئے کہا. میں نے انہیں اس منصوبے کی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے اور ان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایسا طرز عمل رکھیں جیسے ان کو اس منصوبے کے بارے میں کوئی علم نہیں. وزیر اعظم کا اس منصوبے پر رد عمل کیا تھا؟ بہت اچھا. انہوں نے فوراً شمالی سمندر میں تیل کے مزید ذخائر کی کھوج لگانے کی ہدایت کی ہے. تپتے ریگستانی علاقے میں پہاڑوں کے پیچھے ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی. اس گاڑی پر نہ کوئی نمبر پلیٹ تھی اور نہ ہی کوئی نشان. اس گاڑی کے اوپر ترپال کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا گیا تھا. یہ ٹکڑا ان دو آدمیوں کے لیے سائے کے لیے نہیں بلکہ یہ ان مہنگے کیمروں اور دوسرے آلات کی حفاظت کے لیے تھا جو اس گاڑی میں موجود تھے. ان میں سے ایک آدمی نے گلے میں دوربین لٹکا رکھی تھی. وہ بار بار دوربین سے کچھ دیکھتا لیکن مایوس ہو جاتا. دونوں ہی دن بھر کی گرمی اور ریت سے تنگ آئے ہوئے تھے. وہ پچھلے 3 دنوں سے کسی کا انتظار کر رہے تھے. اگرچہ ان کی گاڑی ایئر کنڈیشن تھی لیکن انہیں اس کا انجن چلانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. وجہ ان کے باس کو معلوم تھی. کرسٹ، یار آج بہت گرمی ہے. کیوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے ساتھ تم نے گرمی پر مزید بات کی تو میں ٹھڈے مار کر تمہیں اس گاڑی سے نکال دوں گا. میں پہلے ہی انتظار کر کے تھک گیا ہوں. وہ آ رہا ہے کرسٹ، وہ آ رہا ہے. جارج نے اپنی آنکھوں پر دوربین لگائی ہوئی تھی. کرسٹ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے اپنے کیمرے کی طرف بڑھا اور کیمرے کے لیزر سے آنے والے کو بلکہ کیمرے کے لینز سے آنے والے کو دیکھنے لگا جہاں اس کا چہرہ واضح نظر آنے لگا تھا. اس نے اپنا کیمرہ چالو کر دیا. کیمرہ بڑی تیزی سے تصویریں لینے لگا جب تک آنے والا پہاڑوں سے ہوتا ہوا غار کی طرف جانے والے راستے پر بڑھا. اس نے فلم کا ایک رول ختم کر لیا تھا. اس کی خواہش تھی کہ اس کے غار میں داخل ہونے سے پہلے اس کی زیادہ سے زیادہ تصاویر کھینچ لی جائیں. انہیں بھی مزید 3 دن صحرا میں گزارنے تھے کیونکہ ابو قادر کو 3 دن تک ان غاروں میں عبادت کرنی تھی اور انہیں اس کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھنی تھی. دوسرے دن شام کو جب وہ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے اچانک کرسٹ کے ذہن میں ایک خیال کوندا. جب اس نے اس شخص کی تصویریں سامنے لائیں تو اس کے ذہن میں مختلف طرح کے خدشات آ رہے تھے. جارج، میرے خیال میں یہ شخص بڑا چلاک ہے. تم بالکل ٹھیک کہتے ہو کیونکہ کوئی شخص بھی اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان غاروں میں آ بیٹھے. نہیں یار، میں یہ بات نہیں کر رہا. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ان غاروں میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن میں نے ایک بات محسوس کی ہے کہ وہ عام مسلمانوں کی طرح 5 وقت نماز ادا نہیں کرتا بلکہ میں نے اسے نماز پڑھتے ہی نہیں دیکھا. اور دوسری بات یہ کہ اس سے ہماری موجودگی کا احساس ہے. کیا مطلب ہے تمہارا؟
میں کوئی بیوقوفی کی بات نہیں کر رہا، میں فوٹوگرافری کے پروفیشن میں پچھلے کئی برس سے ہوں اور اس نے ہزارہ تصویریں بنا چکا ہوں۔ میں نے کل سے اس کی کئی تصویریں بنائی جو اس وقت تمہارے قریب پڑی ہیں۔ تم خود دیکھ سکتے ہو اس کا چہرہ کہیں بھی براہ راست کیمرے کی زد میں نہیں۔ یوں لگتا ہے اسے اس بات کا علم ہے کہ ہم اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، اگر اسے پتہ بھی ہوتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہاں اپنی نوکری کرنی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کام سے جان چھوٹے اور میں جا کر نہاؤں اور تازہ دم ہو کر بیئر پیوں۔ غاروں میں آنے والا کون تھا؟ مایا کیمل کو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہے یا نہیں؟ اس منصوبے کا انجام کہاں پر ہوتا ہے؟ جاننے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔